बिजली की बंदिश पर लियाकताबाद एफसी एरिया में मुश्तइल अफराद का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, पथराव किया, दीवार पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। शहरियों का कहना था 18 घंटे लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया। पानी और बिजली के सताए बफर जोन के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टैंकर रोककर तमाम पानी सड़क पर बहा दिया। एहतजाज के बाद सोराब गोट से नागन चरंगी तक दोनों सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 के मकीन भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सक्खर में भी बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर ताजिर बरादरी की रैली। मीरपुर खास में भी बिजली के जायद बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर सड़कों पर निकल आए। मुल्तान की ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजिरों का मुजाहरा। पेशावर में ताजिर तंजीमों की रैली। बिजली बिलों और टैक्सों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मिनी पाकिस्तान की मुख्तसर कहानी, पानी और बिजली का बहरान, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और जा बजा गंदगी के ढेर। सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा, निकासी का निजाम नहीं। ज्यादा बारिश हो जाए तो ज्यादा पानी जमा हो जाता है, शहर दरिया बन जाता है। गर्मी में बिजली की कई घंटों की बंदिश मामूल। रोज रोज एहतजाज कराची के शहरियों का मुकद्दर बन गया। पीने का पानी एक ख्वाब, कराची पर टैंकर माफिया का राज। इन सब मसाइल से बच जाएं तो स्ट्रीट क्रिमिनल से कैसे बचाएं जान और माल। पूरे मुल्क को पालने वाला कराची तबाह हाल। कराची सबका, कराची का कौन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 9 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। मतलूब दहशतगर्द नजीब उर्फ अब्दुल रहमान, अशफाक उर्फ माविया समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, धमाका खेज मवाद, गोलियां बरामद की गयी। दूसरा ऑपरेशन लकी मरवत में किया गया जिसमें 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पीटीआई में मैं किधर हूँ? पीटीआई इमरान खान है। अगर मैंने पीटीआई में ना होना होता तो देखे मैं फॉर्म 47 पे एमएनए होता और मैं वजीर होता। कौन पार्टी है ही कोई नहीं। पार्टी सारी जेल में है भाई। पार्टी के लिए बाहर, पार्टी तो सारी हम ही है ना। पीटीआई पर कुछ लोगों का कब्जा है। मैं पीटीआई में हूँ, वो कौन होते हैं ये कहने वाले, मैं पार्टी में नहीं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई में ना होता तो फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़वा दी गई। पार्टी छोड़ने वालों पर क्या गुजरी, क्या किसी को पता है? रऊफ हसन जैसे लोग कहां से पार्टी में सीनियर लोग बन गए? इन लोगों के जरिए पार्टी पर कब्जा करवाया गया। आईपीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्जी से नहीं गया था, इसीलिए मुंह छुपा रहा था। इस सारे मामले पर किताब लिख रहा हूं। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो तनहा नजर आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जेयूआई, जीडीए, जमात इस्लामी को अलायंस में शामिल करना होगा। अचकजई, असद कैसर, अख्तर मैंगल को अपना काम करने दें। फैसल वावडा ने सारी ऑडियोज ख़त्म कराने में बहुत साथ दिया। फैसल वावडा समेत कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ख्याल रखा। पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई उन लोगों को खुशामदीद कहें तो हमारे भी सर आंखों पर होंगे। कहा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, डिसिप्लिन के कुछ मामलात पार्टियों में जरूर होते हैं। शिबली फराज बोले, पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं, ये छोटे 3 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा, कार्रवाई होगी। कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर कोर कमेटी की सिफारिश बानी चेयरमैन तक पहुंचाएंगे। हामिद खान कहते हैं, पार्टी तोड़ने की कोशिशें नाकाम हो गईं। जिन्होंने इन्हें पार्टी से अलग किया था, अब वो दोबारा प्लांट करना चाहते हैं। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। मुल्क की जो कुल आमदन है उसका 25% हुकूमत हुकूमत के अखराजात है। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती थी। अवाम पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी बजट पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है।
نون لیگ کی ہر صورت میں اقتدار کی سیاست کے ساتھ نہیں تھا. قرض لے کر 500 ارب روپے ایم این اے اور ایم پی ایس کو بانٹے جائیں گے. ان پیسوں میں سے 1/3 کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ڈیزل اور ایل پی جی کی اسمگلنگ روک کر ٹیکس جمع کریں تو کوئی اور ٹیکس لینے کی ضرورت نہ پڑے. مفتاح اسماعیل نے کہا آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا آپ اراکین اسمبلی کو فنڈ دیں. 24% اخراجات بڑھا دیں. بجٹ میں اصلاحات کی کوئی چیز نہیں. 6 جولائی کو عوام پاکستان پارٹی لانچ کرنے کا بھی اعلان. ارکان اسمبلی کو 5 ارب دیے نہ ارادہ ہے. شاہد خاقان اور مفتاح نے غلط اعداد و شمار پیش کیے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا حکومت باتوں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے. حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. حکومت جتنے اخراجات کم کر سکتی تھی کم کر دیے. پی ڈبلیو ڈی کی تحلیل اس کی مثال ہے. وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین تنخواہ اور برات نہیں لے رہے. کسی بھی طبقے پر ٹیکس لاگو کرتے ہیں تو ان کی طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے. سولر پینل اور ٹیکسٹ بک پر کوئی ٹیکس نہیں لگا. شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل کو حکومتی اقدامات کی تعریف کرنی چاہیے تھی. حکومتی اقدامات سے معیشت کی سمت کا تعین ہوگا. وزیر اعظم نے کم سے کم ٹیکس لاگو کرنے میں کردار ادا کیا. پی آئی اے نجکاری کا عمل شفاف طریقے سے منطقی انجام تک پہنچے گا. بجلی مہنگی ہونے اور ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے. ہر چیز اب دھرنے میں بیٹھ کر حل کریں گے. روکیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی. روکنے کا سوچیں بھی نہیں. حق دو عوام کو تحریک شروع ہو گئی ہے. کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے جو لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. کراچی میں گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے 1000 لوگ انتقال کر گئے. نجکاری کو 19 سال ہو گئے مگر سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے ہیں. یہی ادارہ سب سے مہنگی بجلی دیتا ہے. کہ الیکٹرک حکومت اور نیپرا نے عوام کو برباد کر دیا. آئی پی پیز ملک کو لوٹ کر کھا گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان حقیر ادارہ نہیں ہے، نہ ماتحت ادارہ ہے آپ کے نہ سپریم کورٹ کے. یہ تو دکھانا ہوگا کہ اس نے یہ غیر آئینی چیز کی ہے تب میں اپنے اختیار استعمال کروں گا اس کے خلاف. اسی وقت انٹرفیئر کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ اب وہ آئین یا قانون سے ہٹ چکے ہیں. مداخلت تب کروں گا جب خلاف آئین کوئی کام ہوگا. کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو سپریم کورٹ بالکل اڑا دے گی. چیف جسٹس کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس. کہا مخصوص نشستیں کیسے الاٹ کی الیکشن کمیشن طریقہ کار بتانا ہوگا. الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کام کیسے کیا. اٹارنی جنرل بولے مخصوص نشستوں کے لیے آزاد امیدواروں کا شمار نہیں کیا جا سکتا. سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے تو اسٹیٹس آزاد امیدوار تصور ہوگا. مخصوص نشستوں کا فارمولہ نئے قانون میں بھی تبدیل نہیں ہوا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بہتر ہوگا ہم آئین پر رہیں. مخصوص نشستوں کے لیے پیٹرن کیوں دیکھ رہے ہیں. جسٹس منصور بولے کاش میرا دماغ بھی چیف جسٹس کی طرح ہوتا تو فائل پڑھتے ہی سب سمجھ جاتا. اٹارنی جنرل صاحب کمزور ججوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں. عدالت چاہتی ہے جس کا جو حق ہے اسے ملے. کسی کو کم یا زیادہ سیٹیں نہ چلی جائیں. چیف جسٹس بولے حق کا مطلب ہے ہمیں صرف آئین بتائیں. وہ کیا کہتا ہے آپ نے حق کہہ دیا تو اس کا مطلب آپ نے آدھا فیصلہ کر لیا. انہوں نے خود ہی آپ کو درخواست کی جب پرائم منسٹر تھے کہ جی مجھے سال دیتے ہیں. آپ نے اتنا فراخ دلی دکھائی, آپ نے کہا سال لے لو. آپ اپنا کور کرنے کے لیے ہم پہ ڈال رہے ہیں. وہ تو الیکشن ہو گئے تھے, وہ الیکشن انٹرا پارٹی انہوں نے کر لیے تھے. سوال یہ تھا کہ whether they came up, whether they lawful or not. پی ٹی آئی نے مخصوص مدت میں پارٹی الیکشن نہیں کرائے. چیف جسٹس کے ریمارکس. جسٹس منیب اختر بولے انتخابات کرا دیے تھے, سوال یہ تھا کہ وہ قانون کے مطابق تھے یا نہیں. الیکشن کمیشن سارا مدعا ان پر ڈال رہا ہے جو مناسب نہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے نااہل پارٹی جیسا سلوک کیا. عدالت نے فیصلے میں پارٹی کو نااہل نہیں کیا. وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے پارٹی سرٹیفکیٹ 13 جنوری کو جمع کروایا گیا.
7 فروری کی رات تک پی ٹی آئی پر انتخابات کی پابندی نہیں تھی. پارٹی انتخابات کرانے سے پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں حصہ لے سکتی تھی. بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم نے بطور آزاد اور پی ٹی آئی امیدوار کاغذات جمع کرائے، وہ انہوں نے آپ کو نہیں دیے. الیکشن کمیشن نے آپ کو صرف ایک فارم کا ریکارڈ دیا ہے. سماعت صبح 11:30 بجے پھر ہوگی. اقتدار کی خاطر گرنے کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی حد نہیں. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ٹی آئی آزاد صحافت سے خوفزدہ اور عوام سے مایوس ہے. کے پی میں صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ناقابل برداشت ہے. صحافت کی آزادی کے لیے ادارے اور پارلیمان کردار ادا کریں. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تقسیم اور سازش پر سیاسی مہر ثبت کی. ایم کیو ایم پاکستان کا الزام. چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کوٹا سسٹم جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا. سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنوائے گئے، نوکریاں ہڑپ کی گئیں. شہری سندھ کے 40% کوٹے پر عمل ہوا ہے یا نہیں؟ ایم کیو ایم نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. 50 سے 56 ہزار نوکریاں گزشتہ کئی سالوں میں بانٹی گئی، اس پر سندھ ہائی کورٹ نے ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی. خالد مقبول صدیقی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے. متحدہ قومی موومنٹ معافی مانگے، گورنر سندھ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں. گورنر سندھ استعفیٰ دیں. ایم کیو ایم قیادت ذوالفقار بھٹو کے خلاف بیان پر معافی مانگے. پیپلز پارٹی کا خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس پر رد عمل. شرجیل انعام میمن نے کہا خالد مقبول صدیقی نے شہید ذوالفقار بھٹو کے خلاف زہر آلود گفتگو کی. کوٹا سسٹم کی باتیں کرنا افسوسناک ہے. متحدہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے آج یوسی سطح پر بھی نظر نہیں آتی. ایم کیو ایم نفرت انگیز اور جھوٹ کی سیاست کا باپ بند کرے. ایم کیو ایم بےہودہ الزامات لگائے گی تو منہ توڑ جواب دینا ہمیں آتا ہے. ناصر حسین شاہ نے کہا ایم کیو ایم نے نفرت کی سیاست نہیں چھوڑی. کچھ بعید نہیں کہ آج بھی ایم کیو ایم لندن کے اشارے پر چل رہی ہے. بجٹ نافذ، نئے ٹیکسوں کا اطلاق ہو گیا. شیرخوار بچوں کے ڈبہ بند دودھ ہی نہیں بلکہ دودھ کے عام پیکٹ پر بھی 18% جی ایس ٹی دینا پڑے گا. موبائل، پیٹرول، سفر، پراپرٹی پر ٹیکس. نئے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے لیٹر اضافہ. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی شرح 39% کر دی گئی. موبائل فون کی خریداری پر 18 سے 25% تک جی ایس ٹی عائد. نان فائلرز کی سم بند کرنے کے لیے آرڈرز بھی جاری. سمز بلاک نہ کرنے والی ٹیلی کام کمپنیز کو 5 سے 10 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. موبائل، انٹرنیٹ اور موبائل کارڈ پر 75% ٹیکس لگے گا. آزاد کشمیر اور سابق فاٹا کی ٹیکس چھوٹ برقرار. آئی ایم ایف حکومتی اقدامات سے مطمئن. نئے قرض پروگرام کی راہ ہموار. رواں ماہ قرض پروگرام معاہدہ طے پانے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف شرائط کے تحت تیار بجٹ کی منظوری سے ایک بڑی شرط پر عمل درآمد ہو گیا. نیپرا کے فیصلے کی روشنی میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے پر کام ہو رہا ہے. جولائی میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا اطلاق کر دیا جائے گا. ایف بی آر نے مالی سال 2023-24 کے لیے محصولات کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا. ایف بی آر نے 9,252 ارب روپے کے ہدف سے زیادہ 9,306 ارب روپے جمع کر لیے. سپریم کورٹ میں متنازع پریس کانفرنسز نشر کرنے پر توہین عدالت کیس. ٹی وی چینلز بتائیں کیا پریس کانفرنسز دوبارہ نشر ہوئیں؟ پریس کانفرنسز کے ساتھ اشتہارات اور آمدن کی تفصیل بھی دیں. آج کے دور میں جھوٹ آسانی سے پھیلایا جا سکتا ہے، زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ٹی وی چینلز کے جواب 2 ہفتوں میں آنے چاہیے. ٹی وی چینلز کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا تحریری حکم نامہ. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے عدم حاضری پر وارنٹ جاری کیے. آج حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی. علی امین گنڈا پور پر تھانہ I-9
اور انڈسٹریل ایریا میں احتجاج کے تناظر میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے کہا اپریل 2024 کے بعد علی امین گنڈاپور سماعتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ زیادہ پانی کہاں کھڑا ہے؟ ایریاز کلیئر ہو رہے ہیں۔ میں لاہور کے راؤنڈ پہ ہوں، مجھے ویسے پانی نہیں نظر آ رہا۔ اب ہم اندرون شہر میں جا رہے ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو یہ گلیاں ہیں ان میں جا کے بھی دیکھیں پانی کہیں کھڑا تو نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، شادمان، فیروزپور روڈ، ڈیوس روڈ اور شملہ پہاڑی کے علاقوں کا معائنہ کیا۔ مریم نواز نے انتظامیہ کو سیف سٹی اور ڈرون کے ذریعے بارش کا پانی چیک کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامیہ سے صورتحال کی مانیٹرنگ رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس، مراد علی شاہ نے کہا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے، لوگ مذہبی رواداری سے رہتے ہیں، امید ہے علماء کرام امن و امان برقرار رکھنے میں تعاون کریں گے۔ بورا جماعت کے روحانی پیشوا کی آمد، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سیدنا مفصل سیف الدین صدر مملکت آصف علی زرداری کے مہمان ہوں گے، انتظامات بہترین ہونے چاہیے۔ کمشنر کو ہدایت کی کہ راستوں اور اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کی جائے، آئی جی سیکیورٹی اور ٹریفک کے بہترین انتظامات کریں۔ لاہور میں پری مونسون کا جلوہ، صبح سویرے تیز بارش، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی، موسم خوشگوار۔ قصور، اوکاڑا، مرید کے شیخ پورہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ ایبٹ آباد اور گلیات میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ میرپور، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی اور حبس میں کمی۔ 5 جولائی کی رات سے مونسون کا پہلا اسپیل داخل ہونے کی توقع۔ لاہور میں مہندی کی تقریب میں گولیاں چل گئی، لڑکی جاں بحق، پولیس نے دولہا کے والد کو حراست میں لے لیا۔ فائرنگ کرنے والے دولہا کے بیٹے کے دوست ہیں، مقتول لڑکی کے چچا کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اور فلسطینیوں کا قتل عام، صہیونی فوج نے شجاعیہ میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانے پر رکھ لیا، 4 دن سے محاصرہ۔ رفح کی خیمہ بستی پر بھی فضائی اور زمینی حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 23 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 37,900 ہو گئی۔ رفح میں حماس سے لڑائی میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 9 زخمی۔ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ کا اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملہ، 18 اسرائیلی فوجی زخمی، 1 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی جیلوں میں تشدد کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی جیل سے رہا شفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیمہ نے دل دہلا دیے، کہا جیلوں میں قید بچوں سمیت فلسطینیوں پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ تفتیشی سیلوں میں بہت سے قیدی مارے گئے، قیدیوں کو دن میں 1 سے زیادہ روٹی نہیں دی جاتی، ہر قیدی کا وزن 30 کلو کم ہوا، قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو، قیدیوں کو کسی وکیل سے ملنے نہیں دیا جاتا، عالمی اداروں کو رسائی نہیں دی، اسرائیلی فورسز کو عالمی برادری یا قوانین کی پرواہ نہیں۔ کیا آپ خواتین سے خوفزدہ ہیں؟ دوحہ کانفرنس کے دوران طالبان وفد کے سربراہ سے افغان خاتون رپورٹر کا سوال، ذبیح اللہ نے جواب نہیں دیا۔ افغانستان میں اقتدار کے قانونی جواز کا سوال بھی نظر انداز کر دیا۔ وفد میں شریک طالبان رہنما سہیل شاہین نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر ہمارے پاس قانونی جواز نہ ہوتا تو افغانستان سے قبضہ کیسے ختم کرایا؟ سابق افغان ویمنز کرکٹرز کی افغان پناہ گزینوں کی ٹیم بنانے کے لیے آئی سی سی سے درخواست۔ آسٹریلیا میں مقیم ویمن کھلاڑیوں نے آئی سی سی کو خط میں لکھا ورلڈ کپ میں افغان ٹیم نے شاندار پرفارمنس دکھائی لیکن افسوس ہے کہ خواتین ٹیم اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کر سکتی، آئی سی سی آسٹریلیا میں پناہ گزین ویمن ٹیم کو بنانے میں مدد کرے۔ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سرجری کرنے جا رہے ہیں۔ کس کی بیمار کوئی بیمار ہو گیا؟ ٹو بی آنسٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ آئی تھنک جو بھی ٹیم پروسیس کے تھرو آتی ہے وہ جیتتی ہے، کچھ چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کرنی چاہیے ایز اے ٹیم ہمیں۔
टीम में कोई बीमार है जो सर्जरी करनी है? कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का चेयरमैन पीसीबी के बयान पर तबसरा। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर कहा, जब मेहनत करते हैं तो नतीजा अच्छा मिलता है। मेरी शरीके हयात, ये सब तुम्हारे बगैर नामुमकिन था। विराट कोहली ने अपने T20 करियर के शानदार अख्तिताम का सेहरा अहलिया अनुष्का शर्मा के सर सजा दिया। इंस्टाग्राम पर अनुष्का के साथ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीर शेयर की। लिखा, ये तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। तुमने मुझे अच्छा इंसान बनाने में मदद की। मेरे पास अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा कर सकूं।